औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम बर हुसैन पाक, दुरूदो सलाम हो उस मेहमान दश्ते नैनवा पर, दुरूदो सलाम हो उस गरीब करबला पर जो यको तन्हा रहा और अपने उस तन्हाई का इजहार उस नारे के ज़रिए किया कि है कोई जो मेरी मदद करे, है कोई जो मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहे। ये नारा हुसैन का किसी अहद, किसी सरज़मीन ख़ास और किसी ख़ास मौके के लिए नहीं था, बशरियत के लिए सुबह क़यामत तक एक पैगाम था कि इमाम वक्त दे आवाज़ तो सोचा नहीं जाता। नाज़रीन, अपनी जानिब से, अपने तमाम खिदमत गुज़ारों की जानिब से जो अपने अरबाब और अपने सैयद व सरदार की खिदमत में मशगूल हैं और अपने मेहमान आलिम दीन की जानिब से आप सबकी खिदमत में शहादत उज़्माए हुसैन व औलाद असहाब हुसैन पर ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं और आप सबकी जानिब से फ़र्ज़ंद हुसैन मुंतक़िम खून हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह यानी सरकार हुज्जत की बारगाह में ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं। आइए अपना और आपका अपना सलाम अपने मेहमान आलिम दीन सरकार हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना शमीम रज़ा रज़वी साहब क़िबला की खिदमत में पेश करें और फिर सिलसिले का आगाज़ करें और सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। क़िबला अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि मैं व आपकी भी खिदमत में अर्ज़ बरकातुहू। करूँ, आप तो हाजिर हैं और तशरीफ़ रखते हैं। मैं अपने नाज़रीन के लिए अर्ज़ करूँ कि ये प्रोग्राम और इसके पहले की भी जो गुफ्तगू हमारी रही है वो हरम मुतहर हज़रत मासूमा क़ुम सलामुल्लाह अलैहा के स्टूडियो से है, शहर मुक़द्दस क़ुम से, और जिस बारगाह में है ये हमारे 7वें इमाम की बेटी हैं, 8वें इमाम की बहन है और 9वें इमाम की फूफी हैं जो करीम अहले बैत है। उनका करम, उनकी नवाजिश, उनकी शफ़क़तें, उनकी ममताई, उनकी मोहब्बत है जो हम क़ुम में हैं, और अल्लाह करे कि इनका साया सुबह क़यामत तक हम पर और हमारी औलादों पर रहे और मुदाफ़ईन हुकूक़ आले मोहम्मद का सिलसिला अल्लाह हमारी नस्ल में और हमारे मेहमान आलिम दीन की नस्ल में जारी व सारी रहे। सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे उसी हदीस पैगम्बर के ज़िम्न में कि हुसैन चिराग हिदायत हैं और कश्ती नजात हैं। पिछले किस्त में हमने गुफ्तगू की थी कि नवासे रसूल ने मदीना क्यों छोड़ा, किस हालत में छोड़ा, और मक्के और मदीने के दरमियान की जो कैफियत रही, इमाम ने किन हिकमत अमलियों को अपनाया, उस पर गुफ्तगू की थी। आज इस सिलसिले को ज़रा एक कदम और आगे बढ़ाते इस कारवान नूर को। क़िबला, मदीने से इमाम का सफ़र इज़्तिरारी, एक्सीडेंटल और एमरजेंसी वाला नहीं था। ऐलान आम, एक तदबीर, एक हिकमत, एक मंसूबा और एक मंशूर के तहत, और मक्के और मदीने के दरमियान सुकूत व खामोशी के साथ ना आना, रुक रुक के मिलना, बताना, कहना, इस बात की दलील थी। मैंने अर्ज़ किया था कि सफ़र नहीं था, तहरीक थी। नवासे रसूल फ़र्ज़ंद अमीर दो जहाँ और मौलूद काबा का सपूत अब आया है अपने ददिहाल, उस सरजमीन पे आया जो बाप की जन्मभूमि है। बिल्कुल। मक्के में क्या ये नवासे रसूल बस आया और ख़ामोश बैठ गया, या नहीं, मक्के में ऐसा ही दाखिल हुआ था जिस तरह से रसूल फ़तह मक्का की तरह आए थे। बिस्मिल्लाह करें और इस सिलसिले को ज़रा खूब मुशग़ाफ़ी के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ प्लीज़। मैं, जैसा कि इब्तिदा में आपने फरमाया है, मैं भी अपने नाज़रीन की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत, और ये शरफ़ है हमारा कि इस वक्त हम हरम मुतहर जनाब मासूमा क़ुम में बैठे हुए हैं, और ये बहुत बड़ा शरफ़ है। और हम दुआ गो हैं कि हमारे सारे नाज़रीन और सारे मौला के चाहने वालों को जल्द से जल्द क़ुम में जनाब मासूमा क़ुम की ज़ियारत नसीब हो, इलाही आमीन, इलाही आमीन। और उन्हीं के हरम में बैठ करके हम इस वक्त उनके जद का तज़किरा कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो वसीयतनामे में, जिस मैंने पहले एपिसोड में जो चीज़ बयान किया कि मैं निकल रहा हूं अपने नाना और अपने बाप की सीरत कायम करने, अगर इमाम चाहते तो 28 रजब को जब मदीने से निकले थे तो बजाय मक्के के
آپ سیدھے عراق چلے گئے ہوتے اور کوفے چلے گئے ہوتے، اس لیے کہ مدینہ چھوڑ رہے تھے. جبکہ اصل ہدف اور سفر مقصد بھی وہی ہے، مقصد مقصد سفر بھی یہ کوفے کی طرف جانا ہے. لیکن نہیں، آپ نے سب سے پہلے قصد کیا مکے کا، اور اس کے بعد مکے پہنچے. 28 رجب کو نکلے ہیں، 29 کا مہینہ رہا ہو یا 30 کا رہا ہو، 29 30 1 2 بس چوتھا دن 5واں دن تھا. 3 شعبان کو امام مکہ مکرمہ پہنچ گئے، تشریف لے آئے. اور آپ نے وہاں باقاعدہ خیام نصب کیے، لوگوں نے دعوت بھی دی کہ سرکار وہاں کہاں، آپ کا بیت الشرف ہے، ہمارا گھر حاضر ہے، ہم آپ کے غلام ہیں. امام نے وہاں قیام کیا 3 شعبان سے لے کر کے 9 ذی الحج 8 ذی الحجہ تک تقریباً 6 مہینے کا سفر. اب آپ سمجھ لیجئے کہ ہاں تقریباً جو ہے وہ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، یعنی 5 مہینہ، 4.5 مہینہ جو آپ نے وہاں قیام کیا. تو اتنے دنوں تک آپ کا وہاں قیام رہا. سیرت پیغمبر کیا ہے؟ اگر ہم اعلان رسالت سے پہلے اور اعلان رسالت کے بعد 13 سال جو پیغمبر اکرم نے مکے میں زندگی گزاری ہے، اگر ہم اس پر ذرا سا نظر ڈالیں تو سارے مورخین اس چیز کو لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ پیغمبر کہتے کہ میں نبی ہوں اور میرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، نہیں. سب سے پہلے آپ نے چھوٹی چھوٹی انجمنیں جو بنائی ہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، سوشل ورکنگ کے لیے، اور یتیموں کی مدد اور بیواؤں کی مدد اور راہ سے بھٹکے ہوئوں کی مدد اور وغیرہ وغیرہ، اور غریبوں اور فلاں، ان لوگوں کے لیے ہر سال پیغمبر زمانہ حج میں، موسم حج میں خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے اپنا ایک مخصوص ایک چادر لگاتے تھے، ایک خیمہ ٹائپ سے، اور وہاں پر رہ جا. جبکہ آپ کے وطن ہی وہ تھا، گھر بھی نزدیک تھا، احاطہ اسی میں تھا، کہیں دور بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ وہیں پر رہا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی داد رسی کی جا سکے، ان کی مدد کی جا سکے، اور ان کی اصلاح کی جا سکے اگر کوئی برائی دیکھیں تو. اعلان رسالت کے بعد پیغمبر پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کو جمع کرتے تھے، جبکہ لوگ مخالفین وہاں موجود تھے، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان جیسے افراد وہاں موجود تھے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، ان کے سامنے تقریر کرتے تھے. یا وہ 10 میلے جو بڑے لگتے تھے، جس میں سے ایک بازار اوقاس تھا، اس میں پیغمبر جایا کرتے تھے تاکہ جانے کے بعد پوری دنیا سے آئے ہوئے تاجرین اور جو بزنس مین ہوتے تھے ان سے ملاقات کرتے تھے، اپنا پیغام ان تک پہنچاتے تھے. قبلہ میں رکے اجازت چاہوں گا آپ سے. جیسا آپ نے اشارہ کیا، تاریخ نے بھی اس کو لکھا کہ اس طرح کے جو فیسٹیول یا بڑے میلے یا اس طرح کے اجتماعات جو ہوتے تھے، پیغمبر تشریف لے جاتے تھے، ملتے تھے. آج ہمارے وہاں تھوڑی سی ذہنی بندش یہ ہو گئی ہے. آپ ایک خطیب ہیں، ممالک کا سفر کرتے ہیں، شہروں میں جاتے ہیں، اگر اس طرح کے عمومی اجتماعات میں اگر آپ جائیں یا جانا چاہیں تو آپ کو اتنے مشورے دیں گے نہیں جائیے، آپ کے شایان شان نہیں اور اچھا نہیں لگتا، اور طرح کے لوگ آتے. اور اگر آپ چلے ہی گئے، انہوں نے آپ کو اگر دیکھا کہ یہاں بھی کھڑے ہیں، اسٹال پہ بھی گئے، ادھر بھی گئے، کہ اما لیجئے دیکھیے صاحب وہاں گھوم رہے تھے، وہ میلے میں گھوم رہے تھے، وہ فلاں ایگزیبیشن اور نمائش میں گئے ہوئے تھے. ایسا نمائشوں میں یا اس طرح کے اجتماعات میں یا بڑی سادہ سی زبان میلوں میں جانا عیب نہیں ہے، مقصد جانا یہ بہت اہم ہوتا ہے. جی بھائی، پیغمبر اکرم نے سب سے پہلے جو لوگوں کو جمع کیا اور اپنا اعلان رسالت کے بعد جو اپنا پیغام پہنچایا تو وہ 12 لوگ تھے خالی. پہلے تو 2 ہی 3 تھے. اس کے بعد کہا کہ اگلے سال آنا، تھوڑا اور افراد رہیں گے، لہٰذا اگلے سال آئے تو 12 لوگ ہو گئے. اس کے بعد جس کو کہتے ہیں وہ پیمان عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ، اور یہ سب جو پیمان اور عہد و پیمان ہوا ہے، یہ بیعت ہوئی ہے، بیعت تحت الشجرہ ہے، یہ سب کہاں کیا ہے. پھر اس کے بعد اگلے سال اور زیادہ لوگ آئے، اور پیغمبر نے ان لوگوں میں بھی ایک انجمن بنا دی اور سب سے بیعت لے لیا. یہی وہ افراد تھے کہ جو بعد میں انصار بن گئے، کہ جنہوں نے پیغمبر سے کہا کہ مکے والے پریشان کر رہے ہیں، آپ بے فکر ہو کے آئیے، آپ آئیے، ہم ہیں، اور ہم ہیں تو یہاں پر. لہذا مدینے والوں نے، انصار نے پیغمبر کا استقبال کیا اور اپنے مال و دولت اور جائیداد آدھا دے دیا اصحاب کو، مہاجرین کو. تو یہ کیا، یہ لہٰذا ابتدا میں کسی بھی کام کی، کسی بھی تحریک، آندولن اور مشن میں آدمی قلت سے نہ گھبرائے. یہ وہ قطرے تھے پیغمبر نے جنہیں جمع کر کے سمندر بنایا، اور چند لوگ پھر اس بات کا سبب بنے کہ مکے جیسی بھی جگہ چھوڑ کر جو حرم الہی ہے، پیغمبر کو مدینے میں پناہ گاہی کا ایک موقع دیا انصار نے. جی دیکھیے، امیر المؤمنین کو شہید کیا گیا. آج بعض جاہل لوگ یا دوسرے لوگ جو اس زمانے میں بھی کہاں شہید ہوئے؟ مسجد میں. مشہور جملہ ہے، اچھا علی مسجد میں جاتے تھے؟
اللہ اکبر. یعنی بنی امیہ حکومتی مشینری اور میڈیا نے اتنا بڑا جی کام کیا تھا کہ مولود کعبہ کو تارک الصلاۃ مشہور کر دیا اگر تھا. امام حسین مدینے سے ڈائریکٹ کوفے یا کربلا چلے گئے ہوتے تو ممکن ہے یہ کہا گیا ہوتا کہ واقعاً ایک خارجی تھا معاذ اللہ اور بغاوت کیا تھا اور باغی تھا. مکے میں آنے کے بعد امام نے اتنے مہینے جو قیام کیا ہے اور مختلف قبائل اور خاندان کے لوگ اور پوری دنیا سے جو لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، افریقہ تک سے اور یمن وغیرہ سے جو لوگ آتے تھے، شامات کے علاقے سے، وہ بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے میدان منی میں، احرام کی حالت میں، طواف کرتے وقت، سعی کرتے وقت، رمی جمرات کرتے وقت، مزدلفہ میں، مشعر میں. یہ سارے جو وقوفات وغیرہ میں جو امام ملاقاتیں کیا کرتے تھے اور گفتگو کیا کرتے تھے، اس کا اچھا آپ اثر یہ رہا دیکھیں ہے. کہ امام مدینے سے نکل رہے ہیں، وصیت جناب محمد حنفیہ میں پورا منشور سفر بتا دیا. ہم، مکے میں آ کر کے 4 مہینہ کچھ دن کے قیام کے درمیان لمحہ بلمحہ امام اپنے منشورات اور مقصد سفر بتا رہے ہیں بالکل. لوگوں کو. اس کے باوجود بنی امیہ کی مشینری نے حسین کو خارجی اور رافضی اچھا ثابت کر دیا. اگر یہ سب بھی نہ ہوتا تب کیا ہوتا؟ اب آپ ذرا تصور فرمائیں، ہم، دیکھیں مطالعہ آپ کا بھی کافی وسیع ہے ماشاءاللہ. مثلا مکے کی سرزمین سے امام حسین نے اپنا سفیر اور اپنا ایمبیسڈر نمائندہ جناب مسلم کو بھیجا ہے، ہم، مدینے سے نہیں بھیجا. ہم، اور کب بھیجا ہے؟ جب حجت تمام ہو گئی ہے. ورنہ امام دیکھیں، امام بے مقصد کوئی کام نہیں کر سکتا. ہم، مدینے سے نکلے، مکے آئے، مکے میں رہے، اور جب 12,000 یا 18,000 خطوط آ گئے امام کے پاس تو امام نے اپنے بھائی جناب مسلم کو بھیجا کہ جا کے وہاں کے حالات دیکھو اور جیسا ہو مجھے خط لکھو تاکہ میں پھر کوفے کی جانب آؤں، اس لیے کہ حجت تمام ہو گئی ہے. ایک امام وقت سے لوگ مدد کے لیے بلائیں تو امام کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ امام جائے. اس لیے کہ دیکھیں تمام تر لطف کے ساتھ امام کے فرائض میں سے کہ ان کی دادرسی کو پہنچے. پہنچے، امام ہم، کے اوپر واجب ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ مدینے میں تو امام رہی ہیں، ان کے باپ رہے، ان کے دادا رہے، ان کے نانا رہے، ان کے سب کچھ رہے. لیکن اب کوفے چونکہ ابھی محروم ہے اور امام 20 سال پہلے ان کے ہم. والد رہ چکے ہیں، لہذا ضروری تھا کہ وہاں پر امام جائیں اور اس کے بعد حالات جب بن جائیں تو اپنا نمائندہ معین کر کے انسان واپس بھی آ سکتے تھے. لہذا اب امام وہاں سے نکل رہے ہیں. جس وقت امام مکے سے نکلنے والے تھے تو امام نے تقریر فرمائی تھی. اس تقریر میں بہت عجیب و غریب فقرہ موجود ہے. ایک امام فرماتے ہیں کہ من کان بازلا فینا محجتہ ویتوطن علی لقاء اللہ فلیرحل فلیرحل معنا. معنا انی راحل مصبح انشاءاللہ. اللہ اکبر، جو اللہ اپنا اکبر. خون جگر میری راہ میں بہا سکتا ہے اور خدا سے ملاقات کے لیے بے چین ہے، بس وہ میرے ساتھ آئے، میں کل صبح نکل رہا ہوں. اللہ اکبر. یعنی ایک دم خالص. یہ انہی سوال کا جواب ہے جنہوں نے کوفے سے کہا تھا اتنے ہزار جنہوں نے لکھا انہوں نے مار دیا جی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب جو فیصلہ امام کر رہے ہیں، اب یہاں حکومت ملنے والی نہیں، یہاں خون جگر دینا خون ہوگا جگر دینا اور ہے. اپنا وجود قربان ایک کرنا اللہ کی راہ میں. اتنے بڑے مثلا امام حسین ہوتے ہوئے اتنے بڑے نانا کے نواسے اور اتنے بڑے دادا کے پوتے اور باپ کے بیٹے اور 72 آدمی. میں نے اکثر اپنی مجلسوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ امام اگر چاہتے تو 30,000 کے مقابلے میں 30 لاکھ اکٹھا کر لیتے. اس لیے کہ ولید کیا تھا، کس کھیت کی مولی تھا، اس کی کیا اوقات اور بساط تھی کہ جو بنایا ہوا کہیں سے آیا ہوا تھا، مدینے میں ایک گورنر تھا. اور حسین تو نواسے رسول تھے، فرزند زہرا تھے، دل بندے ابو تراب تھے. اگر وہ چاہتے تو مدینے سے ہی پورا مدینہ لے کے نکل جاتے اور کسی میں ہمت نہ ہوتی کہتے کہ امام آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. لیکن نہیں، امام کو بھیڑ کی ضرورت نہیں کیا تھی، بات. امام کو انصار کی بہت ضرورت خوب، تھی، بہت خوب. امام کو جانثاروں کی ہم، ضرورت تھی، امام کو کنکڑ پتھر کی ضرورت نہیں تھی، امام ہیروں کو کی ضرورت ہے. ہیروں کی اور جواہرات کی ضرورت تھی کہ جو سجائے جا سکے اس تاج اسلام میں. کیا بات. لہذا امام اس طریقے سے نکلے. اور اسی لیے مکے میں بھی آپ نے ساری ناخالصیت کو چھانٹ دیا چھننے میں ڈال کے، جواہرات بچے ان کو، بھائی جو اس قابل ہے وہ ہمارے ساتھ چلے. ہم، اچھا مکے میں جس زمانے میں امام قیام کیا اس زمانے میں بھی اپنے مقاصد کو بیان کرتے رہے. خطوط آتے رہے تو ایسا نہیں ہے کہ امام پڑھ کر کے اور چپکے سے رکھ دیتے رہے ہوں. جتنے لوگ آتے تھے جب پتہ چلتا تھا کہ ارے اس زمانے میں بھائی ٹیلی ویژن اور موبائل اور نیٹ ورک اور واٹس اپ تھوڑی تھا، کوئی آیا مکے پہنچا، ارے پتہ نہیں ہے
حسین موجود ہے، نواسۂ رسول ہیں، امام موجود ہے، ارے چلو جلدی سے ملاقات کیا جائے، بھائی اپوائنٹمنٹ لیا جا رہا ہے اور نوبت لی جا رہی ہے اور وقت لیا جا رہا ہے، سرکار سے ملاقات ہو جائے اور ان کی دیدار ہو جائے۔ لہذا شب و روز ایک قطار تھی، ایک لائن تھی لوگوں کے امام کے دروازے پر کہ جو حضور ایک زمانہ ہو گیا آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، کہاں سے؟ ہم یمن سے، ہم کوفے سے، ہم بصرے سے، ہم فلاں جگہ سے، ہم حبش سے آئے ہیں، ہم یہاں سے وہاں سے۔ امام سب کو نوازتے تھے، ملاقات ہوتی تھی۔ حضور آگے کا کیا مقصد ہے، مکے میں قیام کریں گے یا اس لیے کہ سب کو تو نہیں یہ معلوم بڑے تھا، فطری سوالات ہیں جو آدمی کرے گا۔ کسی کی سب کو تو نہیں معلوم تھا نا کہ کیا کیا امام کے ساتھ مدینے میں وہ حادثہ ہوا ہے کہ بیعت مانگی گئی ہے۔ لہذا اب امام کو تبیین کرنا ہے اس چیز کو، اب امام ہر چیز سے بیان کر رہے ہیں، ہر ایک سے، نہیں ایسا ایسا مسئلہ ہے اور مدینہ رہنے لائق نہیں ہے، میں مدینے نہیں جاؤں گا، مجھے کوفے والوں نے دعوت دیا ہے، اس نے مجھ سے سوال بیعت کیا ہے۔ تو اب اگر کوئی واقعاً جانثار ہے، اگر کسی کا ایمان واقعاً پختہ ہے، تو امام اس زمانہ اگر کسی سے بیان کرے اپنی ضرورت کو، تو پھر اس کے لیے حکم شریعت کیا ہے؟ فوراً کہے کہ نہیں حضور ہم آپ کے لیے جانثاری کے لیے قربان ہیں۔ ایک ایک کا امتحان لیا ہے امام نے مکے میں، موسم حج میں جتنے بھی حاجی بن کے آئے تھے سب کا امتحان۔ ضروری نہیں کہ امام سے کہیں کہ تم میرے ساتھ چلو گے کیا، نہیں، بتایا اپنا مقصد، اب صاحب اب عقل، فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں کس کی طرف جانا ہے۔ اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے فصلوں کا بہانہ کیا، گھر خاندان کا بہانہ کیا، ہے وقت اور حالات، اپنی بیماری کا بہانہ کیا کہ میں آتا لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، میں آتا مگر کیا کروں، فصلیں ایسی، میں آتا مگر میں کیا کروں۔ امام کا کام ہے کہ موقعیت اور تصویر شفاف کر دے، فیصلہ تمہیں کرنا بالکل اسی زمانے میں، اسی زمانے میں یہاں دانشگاہ کے استاد رائفی پور نے بہت اچھی تحلیل کیا ہے اس سلسلے میں، بہت مشہور شخصیت ہے یہاں تو، اور بھی علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ وہ جو خطبہ ہے جناب ابو الفضل عباس سے منسوب ہے ہے۔ کہ ایک بلندی پر گئے اور آپ نے خطبہ دیا، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ جس وقت طواف کر رہے تھے لوگ، تو طواف کرتے کرتے حرم امن الہی ہے، حرمت کعبہ کو بچانا ہے، تو جناب ابو الفضل عباس نے یہ دیکھا کہ احرام کے اندر سے کچھ جھنجھناہٹ کی آواز ہے، یہی الفاظ ہیں جو میں عین الفاظ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب دیکھا تو ہوا چلی اور بھیڑ تھی، جب رگڑ ہوئی ایک دوسرے کی اور احرام ہٹا تو دیکھا کہ اندر کچھ قمع ہے، کچھ خنجر اسلحے ہیں، ہیں کچھ صاحب۔ تلواریں ہیں، کچھ اسلحے چھپے ہوئے ہیں کہ جس کی آواز آ رہی ہے۔ تو بجائے اس کے کسی کا گریبان پکڑتے اور کسی سے جا کے کہتے کہ یہ کیا ہے اور فلاں ہے، ایک مناسب موقع دیکھا اور ایک بلند مقام پر پہنچ گئے، اور اس کے بعد آپ نے تقریر کرنا شروع کر دیا۔ اس تقریر میں دو چار بڑے اچھے، دو چار کے سارے ہی الفاظ اچھے ہیں اور لیکن اہم بہت ترین، اہم یا یہ کہا جائے کہ وہ پیشانی خطبہ کا غازہ جو ہے۔ غازہ، مثلا حمد و ثناء پروردگار کے بعد ایھا الکفرۃ الفجرہ، اب امام معصوم موجود ہیں اور مسمع و مرعی معصوم میں جناب ابو الفضل العباس ان حاجیوں کو کفرۃ اچھا الفجرہ، مزے کی بات یہ ہے کہ بھائی مخاطب آپ کا کون ہے؟ وہ جو احرام باندھے کعبے کے طرف گرد جو گھوم رہے، طواف نہ کہوں، جو چکر لگا رہے ہیں، ہاں ان سے جو ہے خالق نے بلاغا کا سپوت یہ کہہ رہا ہے کفر و فجرہ کا ہاں، لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اب ہم اگر تاریخ کو تاریخ سے ملائیں، صدیق دو عالم میں نے تو مدینے میں یہی کہا سلام تھا، اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، وہ تو دارالمسلمین تھا، سلام اللہ دارالمومنین تھا، علیہ، کون غیر مسلم تھا جو مدینہ مسجد کے اندر تھا؟ ممبر سے لے کے مجمع تک۔ لہذا جی اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے۔ اللہ اکبر، تم جانتے ہو کس کے لیے تم جس کے یہاں پر، گرد تم چکر لگا ہاں، رہے ہو۔ اس کو اس کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے پروردگار نے اس خانہ کعبہ کو شرف دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ میرے باپ، کیونکہ دونوں کے باپ ایک ہیں، لیکن نہیں، اپنے کو فنا، ہم کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ یہ میرا ہے، امام ہے، امام ہے۔ امام امام۔ لہذا اس انداز سے جو معرفت کروائی ہے اور بتایا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم حجر اسود کو چومتے ہو، حجر اسود ان کے ہاتھوں کو چومتا ہے، تو اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ یہ خانہ کعبہ کی طرف جائیں، خانہ کعبہ اگر مشیت پروردگار نہ ہو تو خانہ کعبہ اڑ کے ان کی طرف آ جائے، اور یہ ساری چیزیں جو امام نے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آخری جملہ بڑا عجیب و غریب آپ نے فرمایا ہے کہ اگر مشیت پروردگار نہ ہوتی، وہ مشیت کی جو محبولۃ من مشیت الرحمن،
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَشِيَّةَ مَوْلَايَ مَحْبُولَةً مِّن مَشِيَّةِ الرَّحْمَٰنِ لَوَقَعَتْ عَلَيْكُمْ كَالصَّقْرِ الْغَضْبَانِ عَلَىٰ الْعَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ، کہ اگر وہ مشیت نہ ہوتی کہ جو میری مولا کی مشیت ہے اور وہی جو میرے رب کی مشیت ہے، تو میں تمہارے اوپر باز شکاری کی طرح ٹوٹ پڑتا، جیسے چھوٹے پرندوں پر وہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم وہی غلطی کرنا چاہتے ہو کہ جو قریش نے کیا ہے۔ قریش رسول کو قتل کرنا چاہتے ہو، تم ابن بنت نبیک رسول کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ نہ قریش کامیاب ہوئے، نہ تم کامیاب ہوگے۔ قریش اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کہ وہ رسول کے ساتھ علی موجود تھے، تم اس لیے کامیاب نہیں ہوگے کہ حسین کے ساتھ میں موجود ہوں۔ عباس موجود۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو فضائل اور سارے مناقب اور جناب ابو الفضل العباس جو بیان کر رہے ہیں، اور سرکار سید الشہداء اس کے اوپر مہر تائید لگا رہے ہیں، خاموش ہیں۔ امام کا خاموش رہنا یعنی بات کی تائید، تو یہ ایک طریقے کا تبیین ہے، تبلیغ ہے۔ یعنی مکے کے قیام کے دوران امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کر دی عالم اسلام کے اوپر، اس لیے کہ پوری دنیا سے آئے ہوئے افراد موجود تھے۔ اب اس کے بعد کسی کو استمداد کے لیے بلانے کی ضرورت نہیں تھی، آؤ میری مدد کے لیے، آؤ میری مدد کے لیے، نہیں۔ یہیں پر خالص اور ناخالص کی پہچان ہو گئی ہے، ہیرے پتھروں سے جدا ہو کہ گئے، ہیرو پتھروں سے جدا ہو گئے۔ اور امام نے جو ایک شفافیت یہاں پر رکھی، اس تصویر کو واضح کر دیا، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، وہی لہجہ قرآن۔ بالکل اس لہجہ کے بعد قرآن ہے۔ تمہیں اختیار کرنا ہے کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے۔ اجازت ہے چھوٹا سا بریک لے ناظرین، وقت ہوتا ہے یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کریم کرب و بلا معجزہ دکھا دیجے، کربلا یاد بہت آتی ہے، بلا لیجے۔ کریم کرب و بلا معجزہ دکھا دیجے، کربلا یاد بہت آتی ہے، بلا حسین آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، تڑپ رہا ہے بہت کربلا کی یاد میں دل، تڑپ رہا ہے بہت کربلا کی یاد میں دل۔ پھر ایک بار مجھے کربلا دکھا دیجے، کربلا یاد بہت آتی ہے، بلا لیجے۔ کریم کرب و بلا معجزہ دکھا دیجے، کربلا یاد بہت آتی ہے، بلا لیجے۔ کریم کرب و بلا ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں شہادت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے آل و اصحاب کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے خوش آمدید ایک بار پھر عرض کرتے ہیں اپنے اس کاروان نور میں، اور سلسلے کو آگے بڑھاتے بہت اہم گفتگو ہے، دلچسپ واقعات ہیں،
دل میں گھر کر جانے والے یہ جملات ہیں جو ہمارے مہمان کی جانب سے آپ کے ذہنوں تک ہم جو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں بہت سارے ایسے مطالب ہیں بلکہ حرف بحرف جو مجلس اور ممبر سے پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے. مجلس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، خطابت کی کچھ مشکلات ہوتی ہیں، ان دنوں کے بھی کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں جہاں ان سب کیفیات کو سننے کو تیار تو ہوتے ہیں لوگ مگر موقع نہیں ہوتا ہے، اور یہ کہہ دیتے کہ مجلس بڑی پھیکی ہو گئی، بڑی ٹھنڈی ہو گئی ہے. جبکہ مقصد ہے کربلا یہی ہے، اور مقصد و سفر ہے کربلا یہ کہ ان چیزوں کو پہنچایا جائے، ان تمام نعرے اور صلوات اور فضائل علی اور اولاد علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ خالق نے نہج البلاغہ کے سپوت نے ایک بلندی کا انتخاب کیا اور ان کلمات کے ذریعے سے شفاف کر دیا. قربان جاؤں مولا آپ کے ان لفظوں کے انتخاب اور اس پاکیزہ لہجے پر. حاجی بنے ہوئے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، اور آپ نے انہیں ان کی حقیقت بتائی اور تاریخ نے اسے ثبت کر لیا ہے کہ ایک کافر، ایک فاجر، ایک فاسق وہاں کیا کر رہا ہے، اور اگر کوئی ہے تو پھر وہ حاجی نہیں، روپ دھاری ہے. ایک اہم ترین پہلو علم اصول کے تحت یا علمائی آپ لوگ کے لہجے میں معصوم کا عمل 3 ذریعے سے ثابت ہوتا ہے، جس میں ایک پہلو تقریر معصوم کا ہوتا ہے. کسی معصوم کی بارگاہ میں اگر کوئی عمل انجام دیا جائے اور وہ امام معصوم اس پر سکوت اختیار کرے تو اس عمل کی تائید ہوتی ہے، اس لیے کہ امام کبھی بھی غلط چیز سے نہ سمجھوتا کر سکتا ہے، نہ ایموشنل گفتگو کر سکتا ہے. علمدار کربلا قوت بازو حسین اس وقت جن کلمات کو وہ بیان کر رہا ہے، امام کا سکوت محض تائید امام ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ روپ دھاری ہیں، ان کا حاجیوں سے کوئی ربط نہیں ہے. اور پرانی تاریخ بھی بتائی ہے، اور اپنی شجاعت کا بھی اظہار کیا، اور اپنی ہمدلی اور وفائی کا بھی اظہار کیا. یہ کیفیت رہی ہے امام کی. پھر سفر کو ابھی آگے بھی بڑھانا، مگر کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو بھی مکے میں رہ جاتی، تاریخ نے جسے محفوظ کیا آپ کی زبان. دیکھیے، مکے میں اصل جو امام کا کربلا سے پہلے، یا یوں کہا جائے کہ کربلا میں چونکہ امام کی شہادت ہوئی ہے، اور بہرحال شہادت سے بڑھ کے اور کوئی کارنامہ تو انسان کے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ اصل اگر ہم دیکھیں کہ جو امام نے جو نقوش ابھارے ہیں ہدایت کے اور رشادت کے اور ارشاد الناس کے لیے، وہ مکے کی سرزمین ہے. سب سے زیادہ جو امام کے پیغامات امام نے دنیا والوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ مکہ، اور یہی چیز جو ہے وہ پھیکی رہ گئی ہے، بیان نہیں ہوا. افسوس، میں نے جانب اشارہ کیا کہ مجالس میں آپ لوگ کو موقع ہی نہیں ہوتا. موقع بہی معنی ہوتا ہے کہ لوگ سننا نہیں چاہتے، کہتے ہیں صاحب مجلس پھیکی ہو گئے اور دم نہیں رہا، چکے جب تک خوب دم بدم نعرے نہ لگے. اچھا، ان موضوعات میں تو نعرے نہیں، اس کو سکوت کو اور دیکھیں تاریخ کو کربلا جاننا کا نچوڑ ہوگا. کہاں کیا بیان ہوتا ہے. شب عاشور سے شروع کرتے ہیں، 2 محرم سے لے کر کے اور 7 محرم تک، اور اس کے بعد خیمے ہٹے اور پانی بند ہوا، اور اس کے بعد عاشورہ اور جس میں صرف مصائب کے پہلو اور کچھ اور نہیں. اس کے بعد اسیری، اور اس کے بعد ذرا سا خطبہ جناب زینب و جناب سید سجاد، وہ بھی یہ نہیں بیان ہوتا کہ خطبے میں کہا کیا، بس یہ بیان ہو جاتا ہے کہ خطبہ دیا اور کوفہ و شام کو ہلا دیا. بھئی وہ کیا بات کہی کہ جس سے کوفہ و شام ہلا. مثلا وہ تو خیر ہم بعد میں پہنچیں گے، لیکن بات آ گئی ہے صرف ربط کے لیے. جناب ام کلثوم کا، مثلا جناب ام کلثوم کا خطبہ، جناب زینب ام کلثوم نے خطبہ دیا. بھائی خطبہ دیا تو آپ یہ بھی تو بتائیے خطبہ یعنی تقریر کیا، تو وہ تقریر میں کہا کیا. بہت خوب. سب سے مختصر خطبہ اگر دیکھا جائے تو جناب ام کلثوم کا ہے، 2-3 لائن کا ہے. بھائی آپ خطبے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی رسن بستہ ہے، بے مقنع چادر ہیں، بے کجاوا اونٹ کے اوپر ہیں، کوفہ اور کی گلیاں ہیں، شام کا کی بازار ہے، لہذا اب خاموش تو نہیں رہنا، اپنا مقصد تو پہنچانا ہے. اس لیے کہ وہ ایک جو مرد ہے وہ پابند سلاسل ہے اور چاروں طرف تازیانہ بردار اس کے سامنے ہے، لہذا اب رسالت اور ذمہ داری تو اپنی ہے نا، بتانا ہے. مثلا جناب ام کلثوم نے جو فرمایا اس میں کئی باتیں، ایک بات صرف، تمہیں پتا ہے تم لوگوں نے کیا کیا ہے، یا مجمع کی طرف یہ ظالموں نے اس روئے زمین پر بہترین مردوں کو قتل کیا ہے اور بہترین بچوں کو اور خواتین کو جو ہے وہ اسیر کیا ہے. اگر یہیں پہ خاموش ہو جائے تاریخ تو صرف یہ جملہ، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سب سے بہترین لوگوں کو قتل کیا ہے تو پھر قتل کرنے والے سب سے بدترین ہوں گے. بہت خوب، بہت خوب. یا وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ شہید ہوئے، کن کو قتل کیا گیا ہے، تو آدمی تو کنجکاؤ ہوگا نا، تلاش کرے گا آخر یہ کون ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کو شہید کیا گیا، اور بھی باتیں ہیں. لیکن خیر،
تو مکے میں امام نے بہت بڑا کام کیا ہے، جو چینل بنایا ہے پوری دنیا میں، جو جال بچھایا ہے، دنیا سے آئے ہوئے نمائندوں تک اپنا پیغام پہنچا، اور یہ بھی کہا ہے فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرِ الْغَائِبِ، کیا لہجہ غدیری ہے. لہجہ غدیری ہے کہ جو والوالد ولدہ، کہ جو یہاں موجود ہیں وہ اپنی بستیوں میں جا کے میرا پیغام پہنچا دیں. اور ہر باپ کے اوپر ضروری ہے کہ میرا پیغام اپنے بچوں تک ضرور پہنچائے. کیا مطلب اس ہے؟ کا مطلب یہ سفر نہیں تھا، یہ تحریک ولایت ہے. تحریک ولایت ہے، وہی ولایت غدیری. تحریک غدیر ہے یہ. یعنی اپنے بالکل حق جو کو نانا نے ثابت کہا کر تھا رہے ہیں، نواسا اسی بالکل بینی انہی لفظوں کو انہیں دوہرا لفظوں کو دہرا رہے جو ہیں. موجود ہے وہ غائب تک پہنچائے. باپ پر فرض ہے کہ بیٹوں تک پہنچائیں. یا خود بھائی دیکھیے، بہرحال خدا سب کو حج کی توفیق دے اور الہی اس سے آمین، مشرف فرمائے. الہی اگرچہ آمین. خود میں بھی محروم، دعا کیجیے گا انشاءاللہ یہ آنے والا سال آپ کے حج کا سال انشاءاللہ. ہو انشاءاللہ. میں ایک سفر جا چکا تو ہوں. جی خود خود عرفات میں اصل حج جو ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں حج پڑھا ہے. بھائی حج میں پڑھا نہیں جاتا، حج کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں عمل مناسک ہے، انجام ہے. اعمال سب کام ہی کام ہے. اس میں دعائیں اور نمازی ہے جو طواف کی. میدان عرفات میں رکنا اصل ہے عمل، لیکن امام نے اس کو بھی وسیلہ اس انداز سے کہ خدا سے کیسے جڑ جائیں اس میدان میں بیٹھے بیٹھے، جو دعائے عرفہ فرمائی ہے آپ نے، ارشاد فرمایا اور پڑھا ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اس کو اگر انسان پڑھے، ہمارے ہاں یہ کلچر نافذ ہونا چاہیے، بہت کم ہے ہمارے ہاں، اس کو لوگ جلدی نہیں پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے. تو خود بخود انسان کو گریہ آنے لگتا ہے. جس مقام پر امام یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری پر گواہی دیتا ہوں بحقیقت ایمانی، ٹھیک ہے، وہ مکنون ضمیری، یہاں سے جو شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ خالص توحیدی، یہاں یہ الفاظ، اور اس کے بعد پھر امام اپنے بدن کے ایک ایک عضو کا نام لیتے ہیں، ایک ایک پور کو ایک ایک پور کا، ایک ایک حصے کا. اس کو عضو بھی کیا کہیں، حتیٰ کہ اپنے روئیں کا، اپنے بھووں کا، اپنے دانتوں کا، اپنے کھال کا، حتیٰ کہ ہونٹ اور ہونٹ، وہ دونوں حصہ جو دونوں آپس میں ملتے ہیں گفتگو کے وقت، ٹھیک، اور وہ دانتوں کے الگ الگ حصے کا، وہ اضراسی و منابت اضراسی وغیرہ وغیرہ، وہ اطراف اناملی و مخی و عصبی و قصبی و عظامی وغیرہ وغیرہ. تو اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ یہ ایک ایک حصے کا نام کیوں لیا جا رہا ہے. یہ راز اس وقت کھلا کہ جب امام نے روز عاشورہ قربانی دی ہے تو بدن کا کوئی ایسا حصہ نہیں بچا جس کے ذریعے سے امام نے اپنا نذرانہ وجود کا پیش نہ نہ کیا ہو اللہ کی راہ میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی جب ایک بہن اپنے بھائی کی میت پر آئے اور کہے کہ انت اخی، بتا دے کیا تو ہی میرا بھائی ہے، بہن نہ پہچان سکتی. خیر، مکے میں رہ کر کے امام نے جو چینل بنایا ہے اور جو تبلیغ کیا ہے اور جو پہنچایا ہے اور اپنے حق کو بیان کیا ہے اور یزید کے بطلان کا اعلان کیا ہے اور بنی امیہ کے اس فساد کا اعلان کیا ہے امام نے. اصل مکے کی سرزمین ہے. پورا مہینہ ماہ سیام کا، ماہ مبارک رمضان کا مکے میں گزرا ہے. شب قدر میں امام نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. کتنے افراد ایسے آتے ہیں مکے میں. ذیقات کا مہینہ کی جو جس کو بولتے ہیں آستانہ حج، دہلیز حج، ہے. اس میں کتنے لوگ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. لہذا امام شعبان کے مہینے میں، کہ جہاں پر مناجات شعبانیہ اور صلوات شعبانیہ پیغمبر اکرم کی، وَهَذَا شَهْرُ نَبِيِّكَ سَيِّدِ رُسُولِكَ شعبان، کیا امام نہیں پڑھتے تھے؟ امام ہے جو بیان کر رہے ہیں، رسول پڑھتے تھے اس کو. تو اب جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں، امام تبلیغ کر رہے ہیں، امام بتا رہے ہیں. تو اصل جو امام نے تبلیغ کی ہے وہ مکے میں خطوط سنا رہے ہیں. دیکھو آج یہ میسج آیا، آج یہ پیغام آیا، آج یہ خط آیا ہے، اس طریقے سے لوگ مجھے بلا رہے ہیں، مجھے جانا ہے. اے میرے بھائی مسلم تم جاؤ. جناب قیس ابن مصاہر سیداوی اسدی کو بھیجا، جناب مسلم کو بھیجا، اس کے علاوہ اور بھی نمائندوں کا تذکرہ ہے، کئی نمائندوں کو بھیجا کہ جاؤ تم وہاں کے حالات معلوم کرو، دیکھو کہ کیا حالات ہے تاکہ میں جاؤں. لہٰذا پورا ایک مشن ہے، پوری ایک پلاننگ ہے. بلکہ میں اب یہاں تک بات آ گئی تو ایک جملہ میں کہتا چلوں، اگرچہ مجھے پیچھے جانا پڑے گا، اس وقت ذہن میں نہیں آئی تھی. مثلاً
ایسا نہیں ہے کہ امام نے دربار ولید میں کہا ہو اچھا اتنی ہمت، وہ مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، میں بیعت نہیں کروں گا، اور جناب عباس نے تلوار کھینچ لی، اور نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں امام کو معلوم تھیں، یہ ساری چیزیں پلاننگ تھی۔ بھائی جب روز ولادت ہی جب جناب جبرائیل نے آگے سب کچھ بتا دیا ہے، تب یہ کہنا کہ وہ ہے کہ بھئی امام کو معاذ اللہ نہیں معلوم۔ لیکن جب مروان نے کہا کہ ان کا سر قلم کر لیا جائے اور یا تو بیعت لے لی جائے ورنہ تیرے ہاتھ نہیں لگیں گے، تو امام نے کیا فرمایا؟ تو حددنی بالقتل یا ابن الزرقہ، اے بدکار عورت کے بچے، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے، تو جانتا ہے میں کون ہوں۔ بات ختم ہو گئی، امام کو صحیح و سلامت رخصت کر دیا، امام آ گئے بیت الشرف میں، بہن لپٹ گئی، استراحت ہوئی، صبح صادق نمودار ہوئی۔ امام نے کیا فرمایا؟ یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اگلا دن آیا، امام کسی کام سے بیت الشرف سے باہر آئے، مدینے کی گلی میں مروان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہاں پر مروان نے جب دیکھا تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، اب ہاتھوں کو جوڑنے کا رواج تو وہاں نہیں کہا جاتا، آیا اور احساس شرمندگی اور اظہار خجالت، ارے سرکار آپ تو ناراض ہو گئے تھے مجھ سے کل رات میں، اور میرا مقصد یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا، اور میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ، بند کمرہ تھا، رات تھی، آپ بیعت کر لیتے، مسلمانوں کا جان بچ جاتی، ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے رہتے، کون آپ کے لیے وہ تھا، میں تو ایک آپ کو مشورہ دینا چاہ رہا تھا، آپ ناراض ہو گئے، میری غلطی تھی کہ میں نے غلط الفاظ استعمال وغیرہ وغیرہ جو انسان بولتا ہے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے تو پہلے اس کو ٹالنے کی کوشش کی اور چاہا کہ راستہ قطر کے نکل جائے دوسری طرف سے، پھر وہ سامنے لائق جواب نہ جانا لائق امام۔ جواب نہیں جانا، اس خبیث کے منہ کون لگے، اور ہوں۔ بدبخت ہے اور بد انسان ہے۔ لیکن پھر وہ سامنے آ گیا، سرکار مجھے معاف کر دیجئے، آخر کیا وجہ تھی آپ ناراض ہوئے؟ تو امام نے وہ تاریخی جملہ کہا ہے۔ ابھی بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ امام نے یہ جملہ کب فرمایا۔ کب فرمایا؟ جی ہاں، جی ہاں، وہ جو تاریخ، اس وقت کا نعرہ ہے پوری دنیا کا۔ ہاں وہ تاریخی جملہ امام نے فرمایا کہ اچھا جب چھیڑ دیا ہے تو اب سن لے کہ ان یزید شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ لاعب القمار وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب یہ قیامت تک کے لیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیسے کسی کو کہہ دیں کہ حسین جیسے، اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں حسین جیسے، یعنی امام نے قیامت تک کے لیے کہا ہے کہ مجھ جیسا، یعنی نہ میرے کہ کہا کہ کردار کو میں فالو حسین۔ کرنے والا آتا رہے گا اور یزید جیسوں کی بیعت کی مخالفت کرتا رہے گا۔ یہ ایک سلسلہ قائم کر دیا ہے، چونکہ زبان معصوم سے نکلا ہے، اس کو سچ ہونا ہے۔ لہذا یہ جو امام نے فرمایا، اسی چیز کا اشارہ آپ نے مکے میں فرمایا ہے کہ میں کبھی بیعت کر ہی نہیں سکتا، وہ کچھ بھی ہو جائے، میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یا وہ جملہ جو امام کی طرف منسوب ہے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف، اگر کہتے ہیں کہ یہ زبان حال ہے، یا کسی ایک شاعر کا شعر ہے، یہ کسی شاعر کا شعر ہے، یا زبان حال ہے، یا جو بھی ہے، یا کسی خطیب کا جملہ ہے، یا یہ کہ بہرحال، تو امام نے مکے کی سرزمین پر رہ کر کے کربلا کو تعمیر کیا ہے۔ مکے میں رہ کے امام نے جناب زینب، جناب ام کلثوم اور بچوں کو کوفہ اور شام کے لیے آمادہ کیا، اس قابل بنایا ہے کہ وہ کوفہ اور شام میں اگر میں نہ رہوں تو میری کمی محسوس نہ ہونے پائے، اور حسین اور عباس بن کے میدان کوفہ اور شام کو فتح کرے۔ لہذا یہ اتنے دنوں تک اصل محنت جو امام کی ہے وہ، ورنہ تو 2 محرم کو کربلا پہنچے اور 8 دن کے بعد امام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ہاں مگر یہ 20 22 بعد میں 17 ہے، بعض میں 19 ہے، جو منازل ہیں یہ بہت اہم ہے۔ مکے سے لے کر کے کربلا تک کہ جو منزلیں ہیں ایک کے بعد ایک، اور امام پر رات میں پڑاؤ ڈالتے تھے اور وہاں پر چھوٹے موٹے قافلے مل جایا کرتے تھے، جیسے وہب کلبی کا، جیسے زہیر ابن قین بجلی کا، جیسے حر ابن یزید رعاحی کا، جیسے اور بعض افراد کے قافلے آ کے مل گئے اور امام کے سہارا کہ رہزن ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں، یہ بڑا قافلہ ہے، اسی کا سہارا لے کر کے امن و شانتی کے ساتھ ہم بھی منزل تک پہنچ جائیں۔ امام کہتے ہیں نا کہ امام نے شکار کر لیا، یعنی امام نے ان کو چن لیا، یعنی جوہری کی نظر پڑی، کہا یہ تو میرا لگ رہا ہے۔ لہذا امام نے جیسے انہی میں سے، جیسے جناب زہیر کہ جو مورخین بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک جناب زہیر کی گفتگو ہے جو آج تک اس کے اوپر سے راز کھل نہ سکا کہ امام نے زہیر سے کیا کہا تھا، آج تک پتہ ہی نہیں چلا۔ بہت تحقیق ہوئی لیکن نہیں پتہ چلا کہ اتنی مختصر گفتگو اور اتنا بڑا انقلاب آیا۔
کہ وہ زہیر ابن قین بجلی کے جو تاریخ کے پیشانی جو میں نے جی دیکھا قبلہ وہ بس آگے پیچھے نہیں، بس میں لکھا کہ امام نے ایک نوشتہ دکھایا اور کہا کہ زہیر اس میں تمہارا نام ہے. تاریخ نے اتنا بس لکھا ہے، اس کے پہلے اور بعد میری بھی نظر نہیں پڑی اس وقت. کہا کہ یہ بھی مطلب لوگوں نے لکھا ہے، اس کو بیان کیا ہے. ہوں، زہیر کو بلانے آئے، پہلے انکار کیا، ٹالنے کی کوشش کی. میں یہ چونکہ بہرحال اب شہداء کربلا میں ہے، لہذا یہ لفظ ان کے لیے کہ انکار کیا. زوجہ نے کہا زہیر فرزند رسول بلا رہا ہے، ایک بار دیکھ تو لو، ساتھ چل رہے ہو تو. کیونکہ وہ عثمانی شیعہ تھے، وہ عثمانی پیروکار تھے، خط عثمان کے اوپر تھے. جب اصرار ہوا تو لقمہ رکھا اور امام کے خیمے میں آئے، اور کہتے ہیں کہ امام کے خیمے میں گئے ہیں اور بس نکل آئے ہیں. اب اس میں 1 منٹ گزرا، 2 منٹ گزرا، 5 منٹ گزرا، بہت مختصر، اور آئے ہیں اور کہا سمیٹو چلو. اتنی جلدی کیا امام نے کہہ دیا کہ کیا انقلاب آ گیا. اور اب دیکھیں کربلا اسے کہتے ہیں، بات آگے اس کو میں مکمل کر دوں بس ایک لفظ کے اندر. وہ زہیر جو پوری زندگی منحرف راستے پر رہا، وہ زہیر اتنی مختصر ملاقات میں میسرے کا علم بردار بن گیا ہے. بھائی 3 علم بنائے تھے امام نے بڑے، ایک حبیب کا بھی تھا، ایک حبیب میمنے کے ہیں، زہیر میسرے کے ہیں، قلب لشکر کے جناب ابو الفضل عباس ہیں. شب عاشور جب امام نے چراغ گل کیا ہے تو کوئی نہیں کھڑا ہوا. مطلب کہنے والوں نے بہت لوگوں نے کہا، لیکن سب سے پہلے جس نے پرزور آواز میں کہا ہے فرزند رسول اگر 1000 بار قتل کیا جائے اور زندہ کیا جائے میں آپ ہی کے قدموں پہ یہ زہیر تھے. سرکار رئیس العظیم قرار حسین صاحب قبلہ کا ایک جملہ میں نے اپنے بچے کو سنایا اور وہ حیران ہے کہ بابا یہ کیسے ممکن ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام حسین السلام جب نماز ادا کر رہے تھے اور جناب سعید اور زہیر جو محافظ کھڑے تھے، تیر تو ہاتھوں سے تو جو خود آگے جسم سے ٹکراتے تو ٹکراتے، جو پکڑ سکتے تھے ہاتھوں سے پکڑتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ بعض تیروں کو جناب زہیر نے دانت سے پکڑا. یہ ان کی تقریر میں نے سنا ہے. اللہ اکبر. یعنی سچ جانیے کہ موجودہ ذہن و دماغ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا. قبول کرنا میں ایک الگ بات کہہ رہا ہوں. یہ وہ زہیر جو دیکھیے یہ گھرانہ یا امام وہ مسیحا اور کیمیا گر ہے. وہ کب ذرے کو آفتاب بنا دے وہ وہی جانتا ہے. مکہ میں امام کا قیام ہے. ہوں. تقریباً ماہ رمضان ختم ہو چکا، امام مسلسل تبلیغ کر رہے ہیں، خط پر خط آتے جا رہے ہیں، امام پڑھتے جا رہے ہیں، امام کے اوپر حجت بھی ادھر سے تمام ہو رہی ہے. اور امام کہہ رہے ہیں ہاں اب مجھے نکلنا ہے اور مجھے جانا ہے. یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا کہ جناب مسلم کو بھیجا اور جناب مسلم کوفے پہنچ گئے. ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ اور واقعہ رونما ہو گیا. اب ابتدائی جملے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے فرمایا تھا، اور وہ یہ کہ مثلاً کوفے والوں نے بلایا مگر کوفے والے ساتھ نہ دے سکے. دیکھیں ہم کوفے والوں کے اوپر سے ہم ان کی تطہیر نہیں کر رہے ہیں، ذمہ نہیں کر رہے ہیں، بریو ذمہ نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ آب کوثر کے دھلے، نہیں. کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حاکم ایسا آیا کہ جس نے بہت سے افراد کو اپنے قید میں کر لیا، ناموس کی دھمکی دی ہے، ناموس کی دھمکی دی ہے، جس نے کہا کہ اگر تم یہاں سے نکلے اور گئے مثلاً تو تمہاری ناموس کو حلال کر دیا جائے گا، تمہارے جان کو حلال کر دیا جائے گا. تو کوئی بھی انسان ہو، وہ کچھ ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جہاں پر انسان مجبور ہو جاتا ہے. کچھ مواقع ایسے آ جاتے ہیں، لہذا اس میں بہت سے لوگوں کی غلطیاں بھی ہیں، بہت سے لوگوں کی مجبوریاں بھی ہیں، لہذا اس وجہ سے. تو اب امام یہاں سے نکل رہے ہیں آخر کلام میں مکے سے، اسی دن نکل رہے ہیں سمجھ لیجئے کہ جس دن ادھر جناب مسلم کی شہادت ہو رہی ہے. اور جناب مسلم کی بھی یہ سنت رائج ہو گئی کہ جب جناب مسلم نے جو انگلی اٹھا کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور امام نے جواب سلام دیا. امام اب مکے سے نکل رہے ہیں کوفے کے لیے. وہ تو بہرحال حاکم کی ایک چال تھی کہ امام کوفے تک نہ جا سکے، اسے مصلحت اور اس پر ہم گفتگو کریں گے قبلہ اگلے قسط کے لیے. لیکن اجازت چاہیں گے آپ سے اور شکریہ کے ساتھ مولا آپ کو اجر دیں ان زحمتوں اور محنتوں اور محبتوں کا انشاءاللہ جو سرکار غریب کربلا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور بارگاہ معصوم قم سلام اللہ سے. ناظرین یہاں پر وقت ہوتا ہے کہ آپ سے اجازت چاہیں اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور ملاقات ہوگی. اس کاروان نور کی ایک منزل کو آپ سے ضرور قریب کریں گے. اجازت دیجیے مبین حیدر رضوی کو. خدا حافظ.
یا حسین. أنا المشتاق لك وبكربلاء جروح